Ghost of White House. व्हाइट हाउस का भूत, जहां अक्सर रुएं नजर आती हैं। भूत प्रेत आसे माओराई वाक़ात ह्योलों वगैरह को कुछ लोग हकीकत मानते हैं तो कुछ लोग इसे वहम और गैर हकीकी ख्याल करते हैं। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ऐसे शहर, कस्बे, इमारतें मौजूद हैं जिन्हें आसिफ ज़दा करार दिया जा चुका है। अमेरिका में ऐसे कई मकानात हैं जिन्हें आसिफ ज़दा करार दिया गया है। इन मकानात के साथ कई हैरत अंगेज कहानियां मंसूब हैं। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के बारे में बताया जाता है कि यहाँ अक्सर साबिक अमरीकी सदूर की अरवाहें नजर आती हैं। आप शायद इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन कई अखबारात और जराइद में व्हाइट हाउस में माओराई असरात के बारे में रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं। दुनिया के सबसे मशहूर मकानात में से एक मकान, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और सुपर पावर कहा जाने वाले मुल्क अमेरिका के सदर रहते हैं, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस अगरचा एक अमीर और ताकतवर मुल्क की अलामत है, लेकिन इसके सहन में पुरस्कारियत के बहुत से राज भी दफन हैं। व्हाइट हाउस की तारीख 200 साल से ज्यादा पुरानी है। इस अरसे में यहाँ 2015 तक 44 सदर आए। ये इमारत ताकत और इक्तदार की अलामत होने के साथ साथ कई लोगों के लिए खौफ और दहशत का बाइस भी रही है। व्हाइट हाउस अमरीकी सदर की रिहाइशगाह के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इस इमारत के साथ कई हैरत ज़दा कर देने वाले वाक़ात बयान किए जाते हैं। इस इमारत के साथ कई डरावनी कहानियां भी मंसूब हैं। इस खौफ का बाइस वहां नजर आने वाली अरवाह और सुनाई देने वाली अजीब आवाजें हैं। इस हवाले से कई किताबें छपी और अखबारात में कई मज़ामीन लिखे जा चुके हैं, जिनमें से चंद अहम और मशहूर वाक़यात हम यहाँ पेश कर रहे हैं। मगर इससे पहले व्हाइट हाउस की मुख्तसरन तारीख और तारुफ बयान करते चलें। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस वाशिंगटन में 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में कायम है। इस इमारत की तामीर 13 अक्टूबर 1792 को शुरू हुई और तामील में 8 बरस का अरसा लगा। ये इमारत रूमी आसार कदीमा की तर्ज पर तामीर की गई है। इस इमारत में सबसे पहले अमेरिका के दूसरे सदर जॉन एडम्स ने रिहाइश इख्तियार की, जो पहले 1789 से 1797 तक सदारत के मनसब पर फायज रहे। 1812 में जंग के दौरान बरतानवी फौज के हमलों से जहां वाशिंगटन की कई इमारतें खाकसर हुई, वहीं व्हाइट हाउस को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जंग के बाद इमारत की तामीर नौ का काम फौरी तौर पर किया गया। 1817 तक इस इमारत की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी थी। इसके बाद भी चंद छोटी मोटी तामीरात होती रही हैं और आज 18 एकड़ जमीन पर कायम ये खूबसूरत सफेद इमारत दुनिया के सुपर पावर, सबसे ज्यादा ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर की रिहाइशगाह है। इस वक्त व्हाइट हाउस की 6 मंजिला इमारत 132 कमरों, 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 28 आतिशदान, 8 सीढ़ियों और 3 लिफ्ट पर मुश्तमिल है। 6 मंजिलों में से 2 मंजिलें ज़ेर ज़मीन हैं, 2 मंजिलें अमूमी इस्तेमाल के लिए हैं और 2 मंजिलें सदर की रिहाइश के लिए। सबसे अजीब बात यह बताई जाती है कि व्हाइट हाउस में सदर और उनके अहले खाना और सरदारती मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कुछ रूहें भी मुकीम हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में देखा गया है। व्हाइट हाउस में कई मरतबा रूहों को चलते फिरते देखा गया है, खासकर वहां ज्यादातर साबिक अमरीकी सदूर की रूहें भी भटकती नजर आती हैं। इस बात का इजहार एक दो नहीं बल्कि कई अफराद ने किया है, जिनमें यहाँ के मुलाजमीन समेत खुद अमरीकी सदर, खातून अव्वल और इसके अहले खाना शामिल हैं। व्हाइट हाउस में अब तक
मरहूम सदर इब्राहिम लिंकन को मुख्तलिफ अदवार में सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा कभी दूसरे सदर जॉन एडम्स की आनजहानी बीवी कपड़े सुखाती देखी गई है, कभी सदर ग्रोवर क्लीवलैंड की बीवी की हंसी या कह कहे सुने गए हैं, तो कभी सदर जेम्स मेडिसन की आनजहानी बीवी अपने पसंदीदा गुलाब के बाग के इर्द गिर्द खड़ी और टहलती देखी गई हैं। दूसरे अमरीकी सदर जॉन एडम्स की बीवी एबिगेल एडम्स का मावराई ताल्लुक इस घर से सबसे पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि अभी व्हाइट हाउस की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि जॉन एडम्स और इनकी बीवी यकुम नवंबर 1800 को इसमें आन बसे। इस वक्त वाशिंगटन एक छोटा सा शहर था। एबिगेल अपने कपड़े धोकर ईस्ट रूम, जहां अब बैंक्वेट हॉल है, में सूखने के लिए लटकाती थी, क्योंकि उस वक्त वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुआ था। 28 अक्टूबर 1818 को एबिगेल टाइफाइड बुखार से इंतकाल कर गईं। कहा जाता है वो अपनी वफात के बाद से ही कई लोगों को नजर आती रही है और अब भी अक्सर लोगों को मखसूस मकाम पर नजर आती हैं। इस हवाले से सबसे मशहूर वाक़ा 2 मार्च 1913 के अखबार वाशिंगटन हेराल्ड में ये शाया हुआ था कि 28वें सदर थॉमस वुडरो विल्सन जब सदारती इलेक्शन जीतने के बाद व्हाइट हाउस में मुंतकिल हुए तो इन्हें एक सुबह सूरज निकलने से पहले एक खातून व्हाइट हाउस के हाल में चलती हुई नजर आई, जो पुराने जमाने का लिबास और हैट पहनी हुई थी। वो खातून हाल से चलते हुए ईस्ट रूम की तरफ आई और दरवाजे के अंदर गायब हो गईं। ये वही कमरा था जिसे साबिक खातून अव्वल एबिगेल लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल करती थीं और कपड़े सुखाया करती थीं। इसके बाद भी कई मर्तबा ईस्ट रूम में एबिगेल को चलते फिरते देखा गया है। बाज मुलाजमीन ने कई मर्तबा इस कमरे में कपड़े धोने के अलावा साबुन की तेज बू महसूस की है। व्हाइट हाउस में भटकता हुआ दूसरा हेउला भी एक खातून अव्वल का है, जो चौथे अमरीकी सदर जेम्स मेडिसन की बीवी डोली मेडिसन थीं। डोली मेडिसन को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए इन्होंने व्हाइट हाउस के दालान में एक हिस्सा गुलाब की क्यारियों के लिए मखसूस कर रखा था और वो अक्सर वहां चहलकदमी करती थीं। व्हाइट हाउस के मुलाजमीन का कहना है कि मौत के बाद भी वो अक्सर अपने बागीचे में खड़ी और टहलती नजर आती हैं। एक वाक़ा ये भी मशहूर है कि इन वाक़ात पर यकीन न रखने वाले अमरीकी सदर वुडरो विल्सन की बीवी एडिथ विल्सन ने एक बार व्हाइट हाउस के गुलाब के बाग की जगह तब्दील करना चाही। इस बागीचे को सदर मेडिसन की आनजहानी बीवी ने वहां अपने कयाम के दौरान लगवाया था। मिसेस विल्सन ने बाग की जगह को तब्दील करने के लिए माली को हिदायत दी। माली बाग के पास पहुंचा तो वहां इसे मिसेस मेडिसन खड़ी नजर आई। खौफजदा माली ने जाकर मिसेस विल्सन को वाक़ा बताया था तो वो खुद वहां पहुंची। उन्होंने भी मिसेस मेडिसन का हेउला देखा। इन्हें भी ऐसा लगा गोया मिसेस मेडिसन इनसे कह रही हैं कि बाग की जगह बदली तो अच्छा ना होगा। फिर मिसेस विल्सन ने वो मंसूबाबंदी मनसूख कर दी। ये बाग आज भी अपने मकाम पर मौजूद है। व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा अमेरिका के 16वें सदर इब्राहिम लिंकन को देखा गया है, जिन्हें 14 अप्रैल 1865 को उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो एक ड्रामा देखने के लिए थिएटर में बैठे हुए थे। बाद में इब्राहिम लिंकन को किसी एक शख्स नहीं बल्कि कई लोगों ने व्हाइट हाउस में देखा है। हैरत अंगेज तौर पर हर शख्स को इब्राहिम लिंकन अपने बेडरूम के अंदर या इसके करीब खड़े नजर आए हैं। कहा जाता है अमेरिका का अजीम सियासी लीडर और सदर इब्राहिम लिंकन ओहाम परस्त था और मावराई बातों और हाजिरात वगैरह पर बहुत ज्यादा यकीन रखता था। उसकी सवा उम्री के मुताले से मालूम चलता है कि मुख्तलिफ मरी हुई शख्सियात से उसके राब्ते भी थे, जिनसे वो मुख्तलिफ अमूर में सलाह और मशवरा भी करता था। इसने सिविल जंग के बदतरीन अय्याम के दौरान एक आमिल से मशवरा किया और W.H. क्रूक के मुताबिक
جو لنکن کے باڈی گارڈ میں شامل تھا، لنکن کو متعدد ماورائی تجربات بھی ہوئے۔ مثلا ابراہم لنکن سے متعلق اس کے باڈی گارڈ کا بیان ہے کہ اپنی موت سے کچھ روز پہلے 11 اپریل 1865 کو اس نے کروک کو بتایا کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ اس خواب میں ابراہم نے وائٹ ہاؤس کے ہال میں کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک تابوت دیکھا۔ جب ابراہم لنکن نے ایک شخص سے پوچھا یہ کس کا تابوت ہے تو اسے بتایا گیا کہ امریکہ کے صدر کا۔ یوں ابراہم لنکن کو اپنی موت سے پہلے ہی اپنے بارے میں اطلاع ہو چکی تھی۔ اپنی موت کے دن یعنی 14 اپریل کو بھی ابراہم لنکن نے خواب دیکھا کہ دریا میں ایک بحری جہاز اسے نامعلوم مقام کی طرف لیے جا رہا ہے۔ اس رات کو کروک اور اسٹاف کے دیگر ارکان کے مشورے کے برعکس لنکن واشنگٹن کے فورٹ تھیٹر میں گیا۔ وہاں ایک شخص جان بوتھ نے اسے گولی ماری۔ لنکن کی ہلاکت کے چند ماہ بعد افواہیں گردش کرنے لگیں کہ اس کی روح وائٹ ہاؤس میں منڈلاتی ہے۔ لنکن کی یہ روح یا حیولہ کئی بار دیکھا گیا ہے۔ کئی سابق صدر اور غیر ملکی سربراہان مملکت اور ابراہم لنکن کا حیولہ وائٹ ہاؤس میں دیکھ چکے ہیں، جن میں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور نیدرلینڈ کی ملکہ ولہیلمینا بھی شامل ہیں۔ ابراہم لنکن شاید آج تک کے سب سے عظیم امریکی صدر مانے جاتے ہیں۔ 1865 میں ان کے قتل کے بعد وائٹ ہاؤس میں ان کا حیولہ نظر آنا شروع ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں بہت سے لوگوں نے لنکن کے حیولے کو دیکھا ہے، لیکن سب سے پہلے واقعہ جو اخبارات کے ریکارڈ تک پہنچا وہ امریکہ کے 23ویں صدر جان کیلون کالج جونیئر کی بیگم گریس اینا کالج کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ لنکن کا حیولہ بیڈ روم میں کھڑا ہے اور اس نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور کھڑکی کے باہر سے اوول آفس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی بیان وائٹ ہاؤس کے اسٹاف نے بھی دیا کہ انہوں نے ایک سے زائد بار ابراہم لنکن کو وائٹ ہاؤس کی کھڑکی میں دیکھا تھا اور ہمیشہ وہ اسی کھڑکی میں دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی لنکن اسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر شہر کو دیکھا کرتا تھا اور غور و فکر کرتا تھا۔ یہ کمرہ اگرچہ لنکن کا بیڈ روم تھا، لیکن وہ اسے بیڈ روم کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ کبھی یہاں سوئی نہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر اپنا کام ضرور کرتے تھے اور سوچ و بچار میں مصروف رہتے تھے۔ لنکن کے حیولے کو دیکھنے کے واقعات کے بعد اس کمرے کو بیڈ روم کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اسے مہمانوں کے کمرے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 31ویں صدر ہربرٹ ہوور نے لنکن کو نہیں دیکھا، البتہ انہوں نے بے ہنگم آوازیں سنی اور کہا ہے کہ ان میں سے کئی آوازیں نہایت باروب تھیں اور انہیں یہ آوازیں صدر لنکن کی آواز لگی۔ لنکن کا یہ کمرہ چونکہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے کئی نامی گرامی مہمانوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ روحانیت میں گہری دلچسپی لینے والی ماہر عامل اور نیدرلینڈ کی ملکہ ولہیلمینا کے ساتھ بھی ہوا۔ اس بات کا ذکر 1973 میں نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون میں کیا گیا ہے۔ 1942 میں ہالینڈ کی ملکہ امریکہ کے وزٹ پر آئیں۔ انہیں صدر روز ویلٹ نے وائٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کے لیے لنکن کا کمرہ دیا۔ وہ لنکن کے بیڈ روم میں تھیں۔ انہیں ہال کے دوسری جانب واقع کمرے میں جانا تھا۔ ابھی وہ تیار ہی ہو رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ولہیلمینا نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ لنکن کا حیولہ سامنے کھڑا ہے۔ حیولے نے کچھ بولے بغیر ملکہ کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ ملکہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئیں اور ساری رات وہیں زمین پر بے ہوش پڑی رہیں۔ دن میں ملکہ نے اپنے میزبان امریکی صدر کو یہ واقعہ بتایا۔ روزویلٹ نے بتایا کہ لنکن کے حیولے کی وجہ سے ہی مسز ایلانور روزویلٹ کو اپنا کمرہ تبدیل کرنا پڑا۔ مسز روزویلٹ کی سیکرٹری میری ایبن نے بھی لنکن کو کئی بار دیکھا ہے۔ 32ویں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے اس موقع پر اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک سے زائد موقع پر ابراہم لنکن کو وائٹ ہاؤس میں دیکھا تھا۔ 1934 میں صدر فرینکلن نے یہ
ارادہ کیا کہ وہ اپنے استعمال میں اسی بیڈ روم کو لائیں گے جس کمرے میں ابراہم لنکن آرام کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مسز روز ویلڈ کی سیکریٹری اور وائٹ ہاؤس کی ملازمہ میری ایبن کو حکم بھی دیا تھا کہ وہ چند ملازموں کو اپنے ساتھ لے جائے، اس کمرے کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کا کام کرا دے۔ میری ایبن اور دیگر ملازموں کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ سب چیختے چلاتے ہوئے کمرے سے نکل بھاگے۔ وائٹ ہاؤس کے محافظ فوراً حرکت میں آ گئے کہ ہوا کیا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا جانے لگا مگر کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سب کی گھگی بنی ہوئی تھی۔ میری نے جو صرف ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو محافظ ادھر دوڑ پڑے۔ کمرے میں داخل ہوتا ہی ان میں سے کئی ایک خوف سے ٹھٹک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے والی کرسی پر ابراہم لنکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سیاہ رنگ کا کوٹ پہن رکھا ہے اور وہ جھک کر اپنے جوتے کا تسمہ باندھ رہے ہیں۔ جوتے کا فیتہ باندھنے کے بعد ابراہم لنکن کا حوالہ غائب ہو گیا، گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد روز ویلڈ نے وہ کمرہ استعمال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لنکن کو صرف اس کمرے میں نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ میری ایبن کے مطابق وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھیں، تاہم بار بار دیکھنے کے بعد وہ عادی ہو گئیں۔ ایسا ہی دعویٰ 34ویں امریکی صدر آئیس ہاور کے سیکریٹری جیمز ہیگرٹی اور 36ویں امریکی صدر لنڈن بی جانسن کی خاتون اول کی سیکریٹری لیز کارپینٹر نے بھی کیا ہے۔ جتنے لوگوں نے لنکن کو دیکھا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ تو انہیں نقصان پہنچایا ہے اور نہ سختی سے بات کی ہے۔ فرینکلن روز ویلٹ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں ایک واقعے کا خاص ذکر کیا تھا جسے ریڈیو نے بھی نشر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا ایک خاص مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ سامنے والی دیوار پر ایک قد آدم تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر کے پیچھے سے یکا یک دھوئیں کی ایک لہر باہر آتی نظر آئی، پھر وہ لہر آہستہ آہستہ حولے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ہو بہو ابراہم لنکن تھا۔ وہ کسی بگڑے رئیس کی طرح گردن اکڑائے چلتے ہوئے ایک صوفے کی طرف بڑھا، پھر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی ایسی تھی جیسی وہ میری آمد کو ناپسند نہیں کر رہا۔ اس کے ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی مسکراہٹ جاری تھی کہ وہ سامنے والی الماری میں بند دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ روز ویلٹ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لنکن کی روح کو دیکھا ہے، کبھی گلیارے میں، کبھی کسی کمرے میں۔ ریڈیو پر دیے گئے اپنے بیان میں روز ویلٹ نے بتایا کہ اس نے جب بھی لنکن کی روح کو دیکھا ہے وہ ویسے ہی نظر آئے جیسے کہ وہ زندگی میں سنجیدہ، متاثر کن اور بردبار نظر آتے تھے۔ حیران کن بات ہے کہ متحد با لنکن کی روح کو دیکھنے کا اقرار کرنے والے روز ویلٹ خود 1942 میں اپنے کمرے میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ ان کی موت کا راز آج تک نہیں کھل پایا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ روز ویلٹ نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کے خوف سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ مہمانوں میں یہ واقعہ صرف ملکہ ہالینڈ ہی کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ 1940 میں ایک مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل امریکہ کے دورے پر پہنچے تو انہیں وائٹ ہاؤس کے اسی کمرے میں ٹھہرایا گیا جس میں ابراہم لنکن آرام کرتے تھے۔ چرچل کوئی معمولی ایسا والے نہیں تھے، انہوں نے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں، مگر اس رات وہ اس کمرے میں نہیں سو سکے۔ اسٹیفن واکنس کے مطابق اس رات چرچل آدھی رات کو چیختے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ان کی گھگی بنی ہوئی تھی، اندر انہوں نے کیا دیکھا یہ بھی نہیں بتا پا رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں بے خبر سو رہا تھا کہ انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے بازو کو پکڑ کر ہلا دیا ہو۔ تبھی سامنے نظر پڑی، بند دروازے کے قریب لنکن کھڑے تھے۔ مجھ کو بیدار دیکھ کر وہ میری طرف بڑھے تھے۔ اتنی دیر میں اچھل کر باہر آ گیا، چرچل نے یہ کہا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چرچل کو لنکن کا حوالہ اس وقت نظر آیا جب وہ باتھ روم سے نہا کر بیڈ روم میں آئے تھے۔ اچانک لنکن کا حوالہ سامنے آیا اور مسکرا کر کہا، گڈ ایوننگ مسٹر پریزیڈنٹ، اور پھر وہ حوالہ غائب ہو گیا۔ ونسٹن چرچل نے لنکن کا حوالہ دیکھنے کے بعد اس بیڈ روم میں قیام کرنے سے واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کے بعد سے ابراہم لنکن کے کمرے کو آسیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ 33ویں امریکی صدر ہیری ٹرومین
نے بھی لنکن کے حوالے کو دیکھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی مرتبہ تو وہ سہم گئے۔ ہیری کی بیٹی مارگریٹ نے بتایا کہ ایک دن رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے، جس کمرے میں صدر ہیری سو رہے تھے کسی نے دستک دی۔ بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو جو منظر دکھائی دیا اس پر وہ حیرانی رہ گئے۔ ہیری نے دیکھا سابق صدر لنکن کو حوالہ سامنے ٹہل رہا ہے۔ ہیری کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور بستر پر جا لیٹے، لیکن بعد میں وہ بھی عادی ہو گئے۔ اس بات کو انہوں نے ایک نیک شگونی سمجھا تھا۔ ہیری ٹرومین کی بیٹی مارگریٹ نے بھی لنکن کے حوالے کو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ ان کے مطابق تقریباً ہر رات 3 بجے ان کے دروازے پر دستک ہوتی تھی اور دروازہ کھولنے پر کوئی موجود نہ ہوتا۔ ان کو اندازہ تھا کہ اس وقت یہ دستک ہو نہ ہو لنکن کے حوالے کی ہی ہوگی۔ انہوں نے چونکہ لنکن کے حوالے کی موجودگی کے حوالے سے سنا ہوا تھا، اس لیے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ صدر ٹرومین یہی کہتے تھے کہ لنکن کا حوالہ رات کے وقت وائٹ ہاؤس کی سیر کے لیے آتا ہے۔ 40 سے امریکی صدر رونالڈ ریگن کی بیٹی مورین جب اپنے شوہر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ٹھہری تھیں تو انہوں نے بھی لنکن کا حوالہ نظر آنے کا دعویٰ کیا۔ جان ایف کینیڈی اور اس کی اسٹینوگرافر کو بھی ایک سے زائد موقع پر لنکن کا حوالہ دکھائی دیا۔ جان کینیڈی کے زمانے کے بٹلر ڈو پیاس جانسن نے بتایا کہ لنکن کا حوالہ ہمیشہ شائستہ انداز میں سامنے آیا ہے۔ اس کا لوگوں کو مخاطب کرنے کا طریقہ کندھے کو نرمی سے چھونا یا ہلکا سا کھانسنا ہوتا تھا۔ رچرڈ نکسن وہ واحد امریکی صدر تھے جنہوں نے ایک مرتبہ لنکن کے حوالے کو سخت الفاظ میں حکم دیا تھا کہ میری ریکارڈنگ کے آلات کو خراب نہ کرو۔ کہا جاتا وائٹ ہاؤس میں عموماً اپریل کے مہینے میں اب بھی ابراہم لنکن کی روح کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں لنکن کو گولی لگی تھی۔ لنکن سے منسوب اس حوالے نے وائٹ ہاؤس کے کسی مکین کو آج تک نہیں ستایا، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اپریل کے مہینے میں نہایت خاموشی سے چرچ کے پادری کو بلایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ وائٹ ہاؤس کے مکینوں کی حفاظت کے لیے دعا کی جائے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں جو مزید حوالہ یا آوازیں سننے کے واقعات مشہور ہیں، ان میں 7ویں صدر اینڈریو جیکسن کو کئی بار روز بیڈ روم میں ہنستے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تیسرے امریکی صدر تھامسن جیفرسن اوول روم میں وائلن بجاتے دکھائی دیے گئے ہیں۔ 9ویں صدر ولیم ہنری ہیریسن اور برطانوی فوجیوں کو راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ 22ویں امریکی صدر گروور کلیولینڈ کی آن جہانی بیوی کی سسکیوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں، جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک بچے کو جنم دیا تھا جو چند دنوں میں مر گیا تھا۔ سمجھا جاتا ہے کہ مسز کلیولینڈ کو اسی بچے کی محبت میں روتا ہوا سنا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ولیم ہیریسن کا حوالہ وائٹ ہاؤس کے آفس میں کھانستا نظر آتا ہے۔ یہ واحد صدر تھے جن کا انتقال وائٹ ہاؤس کے آفس میں ہوا تھا۔ ان روحوں کے واقعات کے علاوہ ایک اور پراسرار واقعہ جو وائٹ ہاؤس سے منسوب ہے وہ ہے ایک عجیب کالی بلی نظر آنے کا واقعہ، جسے اخبارات میں ڈیمن کیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق عام بلیوں کی طرح نظر آنے والی یہ پراسرار کالی بلی عموماً وائٹ ہاؤس کی زیر زمین منزلوں میں نظر آتی رہی ہے، اور جب اس کا پیچھا کیا جاتا ہے تو اس کا قد بڑھ کر شیر جتنا ہو جاتا ہے اور پھر یہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عموماً یہ بلی ایسے ادوار میں نظر آتی ہے جب وائٹ ہاؤس یا امریکہ کو کسی بڑی مصیبت کا سامنا ہو، کیونکہ یہ سیاہ بلی اب تک صرف 3 مرتبہ دکھائی گئی ہے، صدر ابراہم لنکن اور صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کے وقت اور 1929 میں امریکہ کے اقتصادی بحران کے وقت۔ اس مضمون کو سننے والے اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب فضول افواہیں ہیں، مگر حقیقت نہیں۔ سنیے، انٹرنیٹ کی سہولت ہر گھر میں ہے، آپ خود بھی چیک کر کے دیکھیں کہ اتنے ڈھیر سارے مضامین آخر کیوں لکھے گئے ہیں۔ صدر لنکن کے بارے میں اتنی کہانیاں آخر کیوں مشہور ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگ رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں، لیکن دیکھیے رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا۔ مختلف کتابوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا صدر منتخب ہو کر وائٹ ہاؤس میں رہنے آتا ہے، تب صدر کی بیوی
یعنی خاتون اول کو سبق دوش ہونے والے صدر کی بیوی وائٹ ہاؤس کے بارے میں مختلف معلومات دیتی ہیں، یعنی کہ جانے والے صدر کو آنے والے صدر کو سب معلومات ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ ہیولے کے وجود اور مقامات کی معلومات بھی ایک دوسرے کو بتاتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں صدر کے منتخب ہونے کے بعد ان کے نائبین، سیکریٹری اور دیگر مشیروں میں ایک روحانی مشیر کا عہدہ بھی شامل ہوئے۔ صدر ریگن، کینیڈی اور رچرڈ نکسن اپنے وقت کی مشہور آسٹرولوجر اور پیش گو جین ڈکسن سے مشاورت کرتے تھے۔ صدر ریگن کی خود نوشت کتاب ویئر از دا ریسٹ آف می میں روحانی مشیر کیرل رائٹر اور جوان کوئگلی کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ماورائی علوم کے ماہر روتھ منٹگمری نے روزویلٹ سمیت 6 صدور کی روحانی مشیر کے طور پر کام کیا ہے۔ 42ویں امریکی صدر بل کلنٹن کی خاتون اول اور سابق سیکریٹری جنرل ہیلری کلنٹن اپنی خود نوشت کتاب اٹ ٹیکس اے ولیج میں لکھتی ہیں کہ انہوں نے روحانی مشیر جین ہوسٹن کی مدد سے سابق صدر روزویلٹ کی بیوی ایلانور اور صدر ریگن کی بیوی نینسی ریگن کی روحوں سے ملاقات کی تھی۔ لاس اینجلس ٹائمز نے 23 اپریل 2009 کی اشاعت کے مطابق صدر باراک اوباما کی بیگم اور موجود خاتون اول مشیل اوباما نے لاس اینجلس کے ایک اسکول کی تقریب میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ انہوں نے کئی بار وائٹ ہاؤس کے حال میں عجیب آوازیں سنی ہیں جن کی وجہ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں کئی مرتبہ ان آوازوں سے صدر اوباما کی راتوں کی نیند خراب ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں منڈلاتا ہوا ہیولا کئی وجوہ کی بنا پر پریشان کن ہے۔ اول، یہ امر بامشکل ترین قیاس ہے کہ متحد صدر، ان کی بیگمات، ایک ملکہ اور ونسٹن چرچل جیسے ریاست کار نے ہیولا دیکھنے کے متعلق جھوٹ بولا ہوا۔ ہیولا دیکھنے کے بیان ان کے عہدوں کو خطرے میں ڈال سکتے تھے۔ ہیولا دیکھنے والوں کی ذہنی حالت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ امریکہ کے ایک سے زائد صدر کو لنکن اور دیگر کا ہیولا دکھائی دیا تو یہ سوچنا محال ہے کہ کیا سبھی صدور توہم پرست تھے، یا وہ سب غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، یا ان سب کو بصری سراب ایلوشن سے واسطہ پڑا تھا۔ ظاہر ہے ایسی ترقی یافتہ اور سپر پاور ملک چلانے والی ہستیوں کی ذہنی صحت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تھینک یو۔